वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से राबते की हिदायत। अटॉर्नी जनरल, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन की तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। लंदन में बैठ के आप अदालती मफरूर बनकर आप अल्ताफ हुसैन तो बन सकते हैं, आप नेल्सन मंडेला नहीं बन सकते। पाकिस्तान में इक़्तिदार में शरीक करेंगे, लेकिन उसका तरीका वो नहीं होगा जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। उन्होंने अपना पैकेज दिया या जिसको उन्होंने प्लान कहा, वो फ्रॉड प्लान। इमरान खान की हुकूमत को हर इदारे की बुनियाद से उसकी इमारत खड़ी करनी पड़ रही है। जनाब स्पीकर, सिंध हुकूमत ने जमहूरियत का गला कब से घोटना शुरू किया जब अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया। दूध की रखवाली में बिल्ले बिल्ली बिठा दी। स्टैंडिंग कमेटीज में कोई नहीं है। यहाँ से आए आप लोग, उसको बाहर निकालें बाहर, जरा आ जाए सब। समझता हूँ ये शर्मनाक तर्ज अमल था जो कि इन लोगों की जानिब से आज देखने को आया। इनके वोटर इनको इतना तंग कर रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, कि ये रात को सो नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए शायद 4 पाई तकिया लेके असेंबली के अंदर आ गए थे। गलत है, अनफॉर्चुनेट है, गैर मुनासिब है और ये नहीं होने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। 2 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होंगे मेरे आज के प्रोग्राम के। पहले पार्ट के अंदर हम अपोजिशन की और गवर्नमेंट की कुछ रिलेशनशिप सियासत की बात करेंगे। और एक अजीब कल्चर बन गया इस मुल्क में। पहले नेशनल असम्बली में हमने देखी गालियाँ माँ बहन की, ट्रेजरी वाले भी निकाल रहे हैं, वज़ीर जो से हैं बेंचेस के ऊपर उठ के जो से किताबें फेंक रहे हैं, अपोजिशन वाले जो कर रहे थे वो भी हमारे सामने था। फिर बलोचिस्तान के अंदर हमने देखा बड़ा झगड़ा, बहुत कुछ। फिर पुलिस की APC जौन सी थी उसने आगे गेट तोड़ के ज़ख्मी हो गए लोग। वो किसी मूवी का सीन लग रहा था। आज सिंध असम्बली के अंदर एक नया तमाशा हुआ। अपोजिशन जौन सी है वहाँ पे उनका गुस्सा इस बात का था कि हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर हैं उनको बात करने नहीं दी, तकरीर की इजाज़त नहीं दी गई टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। तो वहाँ पे चारपाई आ गई, वहाँ पे जनाजा निकल गया जमहूरियत का। सोशल मीडिया पे बहुत लेदे हो रही है सिर्फ इन तीनों चीज़ों को। कह रहे हैं कि शायद ये डेमोक्रेट्स खुद ही मिल के जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं अपनी इन हरकतों से। और कल को आप ब्लेम कर रही जी फ़ौजी आ गए, बूट आ गए, सब कुछ। दूसरी तरफ एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ शदीद एक गैस शॉर्टेज हो गई। और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ब्लेम करना चाहते हैं एंग्रो वालों को। ये एंग्रो वालों ने हमें साल पहले नहीं बताया, उनका ये कसूर है, वसूर है। दूसरी तरफ जो कंपनी के लोग हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो ये सफाइयाँ दे रहे हैं कि जी हमने हर बारी कोऑपरेट किया। कोई कह रहा है कि शायद ये अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाने के लिए बात कर रहे हैं और ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। बट ऑल सेड एंड डन करोड़ों रुपए का नुकसान ऑन अ डेली बेसिस इकॉनमी को पहुंच रहा है। ये हर पिछले साल भी हमने देखा इस गवर्नमेंट का एनर्जी क्राइसिस हुआ, इस साल भी हमने देखा और कोई भी सरप्राइज़ नहीं है। तो अगर गर्मियों में ये हाल है तो आगे सर्दियों में क्या होगा। और हम देख रहे हैं कि प्लानिंग जौन सी है उसका सीरियस फुकदान है। ये हम प्रोग्राम के सेकंड हिस्से में बात करेंगे, लेकिन पहले पार्ट में विल टॉक ऑन पॉलिटिक्स एंड नेशनल पॉलिटिक्स। मेरे साथ मौजूद हैं SN इकबाल साहब से फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंटीरियर एंड प्लानिंग और सेक्रेटरी जनरल PMLN। लेकिन ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग का पार्ट वो लगता है जब ये प्लानिंग कमीशन को देख रहे थे, दैट वाज अ फार स्मार्टर थिंग टू डू बजाय दूसरा। और हमें ज्वाइन किया शफकत महमूद साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और इनकी भी जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बाय ट्रेनिंग ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो इसलिए मुझे वो पार्ट ज़रा इनका ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये साइड स्टेप चीज़ों को कर लेते हैं। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है SN, मैं आपसे शुरू करूँगा। फवाद हुसैन चौधरी साहब का अभी ट्वीट आया थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से एक बार फिर राब्ते की हदायत की है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद को उन्होंने टास्क दिया कि वो अपोजिशन की कानूनी टीम और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके इस्लाहात के खदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे और अपोजिशन की तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। वो जो ये झगड़े वगड़े बाद में बात करेंगे इंटॉलरेंस, इस पर पहले बात कर लें। अब एक बार फिर हुआ और मेरी इत्तला ये है कि प्राइम मिनिस्टर को मशवरा भी दिया था ख़ास लोगों ने कि ज़रा इस चीज़ को आगे लेके जाएं, टेम्परेचर नीचे लेके आएँ और एक और इंक्लूसिव मूव करें। तो ख़ास लोगों की बातें आपको आजकल सुनते नहीं हैं। ओपनिंग दे रहे थे ना, इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हम देख रहे हैं ये पहले कभी इसलिए नहीं इस तर्ज पे और इस सतह पे हुआ कि हुक्मरानी के लिए आपको एक इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए होती है। कभी भी आप एक एक्सक्लूसिव अंदाज से अगर ये समझ लेंगे
کہ میں ہی اس وقت خدائی خدمتگار ہوں، میں ہی ایبسلیوٹ ٹروتھ ہیں، باقی سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، غدار ہیں، اور میرے علاوہ کسی اور. دیکھیے 3 سال ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر آج تک اپوزیشن لیڈرشپ کے ساتھ ایک دفعہ نہیں بیٹھے. پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ جو آئینی عہدے ہیں ان کے لیے کنسلٹیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب آپ حکومت اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھے گی بلکہ اس کو نشانہ بنائے گی انتقامی کارروائیوں کا، تو پھر پولرائزیشن بڑھے گی ملک میں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ شاید یہ کسی انتخابی عمل میں یا اسمبلی کے اندر ہوا کہ حکومت کے وزراء ہلڑ بازی کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر. اپوزیشن کرتی ہے، اپوزیشن ہنگامہ کرتی ہے، احتجاج کرتی ہے، اس کا حق ہے. لیکن آج تک یہ منظر نہیں دیکھا گیا تھا کہ حکومت کے لوگ لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر روکنے کے لیے لگاتار 3 دن تک ہلڑ بازی کر رہے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اسمبلیوں کے اندر آ گئے ہیں جن کا لیول شاید ایک کاؤنسلر کا تھا، دھاندلی کے ساتھ انہیں جتا کے یہاں پہنچا دیا گیا ہے، ان میں وہ پختگی نہیں ہے. یہ ایک بڑا ہمارا المیہ ہے. جہاں تک انتخابی اصلاحات ہیں، میں اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو الیکٹورل ریفارم ہے اس میں نہ حکومت اکیلی سٹیک ہولڈر ہے، نہ اپوزیشن اکیلی سٹیک ہولڈر ہے. یہ 22 کروڑ عوام کی امانت کا معاملہ ہے. اس کے اندر وہ سیاسی جماعتیں جو اسمبلی سے باہر ہیں وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو الیکشن کمیشن ہے جو آئینی ادارہ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے. حکومت نے اس معاملے کو جس طرح کانڈکٹ کیا ہے، سب سے پہلے آرڈیننس جاری کر دیا، اس کے بعد اسمبلی میں بلڈوز کیا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہماری 45 امینڈمنٹس ہیں جو اس بل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان پہ غور نہیں کیا، انہیں مسترد کر دیا. اور پھر اب تو یہ پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن تک کو کنسلٹ نہیں کیا تھا، اور انہوں نے بھی وہی بات کی جو ہم نے کہی تھی کہ آپ لیجسلیشن کے ذریعے. دیکھیے میں تو حیران ہوں یہ کیا کرتے ہیں. یہ شفقت صاحب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. ایک لاء کے LLB کے فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ آپ کو بتا دے گا کہ آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. آپ سمپل میجورٹی سے اس کو بلڈوز نہیں کر سکتے. آرٹیکل 51(5) جہاں لکھا ہے کہ حلقہ بندی پاپولیشن پہ ہوگی اسے چینج کر دیا. آرٹیکل 219A جس میں الیکشن کمیشن کو ذمہ دار بنایا گیا ہے الیکٹورل رولز کا، اس کو تبدیل کر دیا. آرٹیکل 61, 62, 63 جس میں اہلیت ہے اس میں نہ صرف ترمیم کر دی بلکہ ریٹروسپیکٹ کر دی اپنے ایک پیارے کو بچانے کے لیے. یہ بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ اپنے ایک دوست کو بچانے کے لیے آپ 5 سال پیچھے جا کے آئین کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کریں تھرو سمپل لیجسلیشن. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں سمجھتا ہوں کہ لیجسلیٹو پروسیس کا مذاق بنتا ہے، غیر سنجیدگی نظر آتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارم کو امپروو کیا جائے، اور اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ آپ سب جماعتوں کو بلائیں تاکہ ایک کنسلٹیشن ہو، ہم وہاں پہ ایک کنسنسس کریں. جو بھی کنسنسس ہوگا اس کو پھر ہم پارلیمنٹ میں آ کے لیجسلیٹ کر کے منظور کر لیں گے. یعنی کہ آپ ڈائریکٹ گورنمنٹ سے اس طرح بات کرنے پہ ابھی بھی تیار نہیں ہیں، آپ وایا الیکشن کمیشن بات ہمارا اعتبار ختم ہو گیا. دیکھیے ابھی قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر نے کمیٹی بنائی کہ جو بلڈوزنگ ہوئی ہے جس پہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تھی، انہوں نے کہا جی آپ یہ واپس لے لیں، ہم اس کو ریویو کرتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں لیگل ایکسپرٹس کی، اور اس میں گنجائش نکالتے ہیں کیسے اس کو ریورس کر سکتے ہیں. وہ قوانین جو ایک دن پاس ہوئے، اگلے دن بابر اوان صاحب نے کہا جی یہ تو نان سٹارٹر ہے، اب ہو ہی نہیں سکتا، ڈن از ڈن. تو بھی آپ نے پھر وہ کمیٹی کیوں بنائی تھی؟ آپ اس کا انتظار کر لیتے. تو لہٰذا حکومت سے جب بھی آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں اگلے دن یہ اس میں یو ٹرن لے جاتے ہیں. تو اب ہمیں حکومت پر فرینکلی اعتماد نہیں ہے. شفقت صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی حسن نے، اور بڑی لاجیکل انہوں نے 3-4 باتیں کی. ان کا ایک تو جو آپ چینجز ایک آرڈیننس کے تھرو جو کانسٹیٹیوشنل چینجز بن جاتی ہیں اگر ان کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے، اس کے بعد کمیٹی کی بات ہوئی اور بالکل اس میں اسد کیسر نے کہا کہ وہ جو تمام قوانین کا جائزہ لیا جائے گا. پھر اگلے دن پریسر کیا بابر اوان صاحب نے. ایشو آف ٹرسٹ ہے کہ آپ لوگوں کا اعتبار بالکل نہیں ہے آپ جو بات کرتے ہیں، تو کیسے ریسٹور ہوگا اعتبار؟ یہ پہلے تو میں یہ جو ہولیر دین داؤ ایٹیچیوڈ ہے حسن اقبال صاحب کا کہ ہم تو بڑے پاک باز ہیں اور یہ سارے ایسے ہی ہیں. میں صرف آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ ہر لڑائی میں ملوث تھے جبکہ وہ گورنمنٹ میں تھے. ہمارے ساتھ ہمارے سیٹوں پہ آ کے انہوں نے لوگوں کو مکے شکے مارے. اس کے بعد انہوں نے اگلے دن اسپیکر کو کہا، اسپیکر کو اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہ میں جوتے اتار کے آپ کو ماروں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے، حکومت میں تھے،
تو ان کی زبان آپ کو یاد ہے کہ میں زرداری کا پیڑ پھاڑ کے تو پتہ نہیں کیا کروں گا اور اس کو گلیوں میں گھسیٹوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا تھا. تو یہ کون ہے کسی کے اوپر؟ اب آپ ان سے 2 قدم آگے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے بات جب کی، میں نے نہ بولا نہ آپ نے بولا، مجھے بھی بات کر لینے دے. تو یہ تو ہے ان کا جو تاریخ اور ماضی اور ان کا جو حساب کتاب، اور ابھی بھی جو ان کا وہ روہیل اصغر کہتا ہے کہ گالیاں دینا جو ہے وہ پنجاب کا کلچر ہے. تو اس لیے ذرا یہ نا سیلف رائٹیس ہونے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آ گیا کوشچن کہ جی ای سی پی کا. ای سی پی کے بارے میں آج نہیں، آج سے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے مختلف بیانات منسٹرز کے ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پرائم منسٹر نے میرا خیال کو 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ انتخابی اصلاحات پہ ہم اپوزیشن کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس کو کریں. تو جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، کیا ہم کوئی ناسمجھ ہیں، بیوقوف ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کے لیے 2/3 چاہیے اور سب کے ساتھ مل کے ہوگا. ہم نے کیوں ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز کے بارے میں آئیں آپ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارم تبھی کامیاب ہوگا جب ان پہ کنسنسس ہوگا. اور جہاں تک یہ تعلق ہے، ای سی پی جو ہے وہ اس کی ایک اپنی حیثیت ہے، لیکن وہ پارلیمنٹ سے اوپر تو نہیں ہے. تو اگر پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اور اگر لا کو پاس ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں لا، تو ای سی پی کون ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح بہیو کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کو تو وہ تو ایک ذیلی ادارہ ہے اور ان کو ماننا پڑے گا. ای سی پی کو شفقت آپ سے اس پہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ای سی پی کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ملی ہوئی قانون آئین کے اندر بالکل بنی ہے، لیکن قانون میں اس طرح تو کل آپ دیکھیں شفقت شفقت ایک سیکنڈ مجھے بات ختم نہیں، مجھے بات ختم کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جی نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کو لا پاس کرتی ہے، آپ اس لا کو چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ کے اندر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لا الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کا. آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک سارے اکٹھے رہو. لیکن یہ تو کوئی اختیار نہیں ہے ای سی پی کا کہ وہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے جو لا ہے اس کو چیلنج کرے. they have no business doing that. میں سمجھتا ہوں کہ شفقت صاحب کے اطلاع کے لیے جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن ہیں، یہ آئینی عہدے ہیں، یہ حلف لیتے ہیں آئین کے اوپر. جو بھی شخص آئین کے اوپر حلف لیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرے، اور اگر کوئی غیر آئینی کاروائی ہے تو اس کے اوپر اپیل کر سکتے ہیں کورٹ میں. مجھے بتائیں، سمپل یہ بات بتائیں، آرٹیکل 51(5), آرٹیکل 219A، آرٹیکل 62-63 جو کانسٹیٹیوشن کے ہیں، آپ اس کو شفقت صاحب ایک سمپل بل کے ذریعے کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل آپ نے کیا ایسا بھائی، مقصد اس کے اوپر آپ کو جسٹیفیکیشن ہے، جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انوالوڈ ہے وہاں نیچرلی 2/3 کی ضرورت. دیکھو آپ نے تو اس کو سمپل میجورٹی سے کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر لیجسلیشن ہوتی ہے جس کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے علاوہ، تو وہ اسی پہ بھی اپلائی کرتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اسی پی کے پاس یہ اختیار ہے کہ گورنمنٹ ٹوٹلی یہ امپریشن دے رہی ہے. ابھی آپ نے بھی لفظ استعمال کیا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح بہیو کر رہا ہے الیکشن کمیشن. میں نے بھی الیکشن کمیشن کا وہ لیٹر پڑھا ہے. الیکشن کمیشن نے سمپلی سیکرٹری کو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ یہ جو آپ کی شکیں ہیں یہ متصادم ہیں آئین کے ساتھ، تو ان کو پہلے آپ دیکھیں پھر اس کے بعد فیصلے کریں. انہوں نے آپ سے رائٹ نہیں لیا لیجسلیٹ کرنے کا یا قانونی امینڈمنٹ کرنے کا. انہوں نے کہا کہ آپ کے اس میں جو یہ سکم ہے، یہ قانونی سکم موجود ہیں اس میں. مالک وہ یہ چیز ویسے بھی لکھ سکتے تھے، پریس کو پہلے جاری کر دیا، بعد میں پریس کو جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پہلی دفعہ کنسلٹیشن ہوئی ہے ای سی پی کے ساتھ؟ بے شمار کنسلٹیشن ہوئی 2017. اگر آپ آرڈیننس ان سے ڈسکس کیے بغیر ایشو کر دیں گے تو پھر وہ ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ تمام چیزیں کرنے سے پہلے. الیکشن کمیشن کے ساتھ بالکل کنسلٹیشن ہوئی، انہوں نے کئی چیزیں پہ اگری کیا، کئی چیزوں پہ نہیں کیا. لیکن یہ جو پبلک پوسچرنگ ہے یہ ہمیں اس پہ بالکل اعتراض ہے. اچھا، انہوں نے ایک بات اور پوائنٹ آؤٹ کی، ایس ایس صاحب نے ایک پوائنٹ آؤٹ کی بات اور، کہ جو آئینی عہدے بھی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، دوسرے ہیں،
ان سے وزیر اعظم ملتے تک نہیں ہیں. جو جہاں پہ مشاورت ہے, ابھی نیب کے چیئرمین کا قصہ آنا ہے, ان کی ایکسٹینشن یا نیب کا چیئرمین آپ نے لگانا ہے, اس پہ بات چیت ہونی ہے. اگر آپ لوگ جو موسٹ کنٹروورشل ایشوز ہیں, نیب کے اوپر آپ دونوں بولتے ہیں جی نیب نے یہ کر دیا وہ کر دیا, الیکشن کے اوپر آپ دونوں سارے بولتے ہیں جی ہر باری پھڈا ہوتا ہے کہ جی الیکشنز جائز ہوئے, فیئر ہوئے, نہیں ہوئے, تو اس میں اب جب نیب کا ایشو آئے گا تو کیا اب وزیر اعظم پھر بات نہیں کریں گے شہباز شریف سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کنسلٹیشن جو کانسٹیٹیوشن میں مینڈیٹڈ ہے اس کا یہ نہیں لکھا کہ وہ فیس ٹو فیس کنسلٹیشن ہونی ہے. کنسلٹیشن جو ہے وہ ان رائٹنگ ہو رہی ہے, لیٹر لکھے جا چکے ہیں. باقی اگر فیس ٹو فیس نہیں بھی ہوتی تو کوئی لا کے اگینسٹ نہیں ہے. اور باقی جو صورتحال ہے نیب کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. سب سے بڑا ملزم تو شہباز شریف ہے جس نے $25 ملین کی ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں اربوں روپے لوگوں نے ڈال دیا, مجھے پتہ ہی نہیں کون ڈال کے چلا گیا. وہ حمزہ شہباز کہتا ہے میرے اکاؤنٹ میں اربوں روپے لوگ ڈال کے چلے گئے, میں تو سیاست میں اتنا مصروف تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ اربوں روپے میرے اکاؤنٹ میں. تو جو لوگ نیب کے بارے میں جن کا جو ملزم ہے نیب کے, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹوں میں اور ہمیں پتہ نہیں, یہ کس قسم کے لوگ ہیں, یہ کس قسم کا ڈاکہ اور چوری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے اکاؤنٹ میں. یہ تو پبلشڈ ہے. اس بات میں وزن تو ہے کہ جب آپ پرنسپلی ایکیوزڈ ہیں آپ کے لیڈران, تو ان سے بیٹھ کے تو عمران خان صاحب نیب کے ایکیوز نہیں ہیں, ان کے خلاف نیب کے پاس ریفرنس نہیں ہے. ہیلی کاپٹر کیس میں نیب ان کی انکوائری نہیں کر رہا, تو عمران خان صاحب بھی ایکیوزڈ ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں, میں دیکھیں نا, میں آپ کو شفقت صاحب پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈال گئے, مجھے پتہ میں آپ سے کرتا ہوں نا, میں حمزہ سے ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے پرائم منسٹر صاحب مسٹر کلین ہے نا, پاکستان کے سب سے دیانتدار سو کالڈ لیڈر ہیں, مجھ سے انکم ٹیکس کم دیتے ہیں. میں بمشکل ایک کنال کے گھر کو افورڈ کر پاتا ہوں. ان سے پوچھے اپنے لیڈروں سے کہ پیسے کہاں سے آئے ان کے اکاؤنٹ میں, وہ 300 کنال اس کا تو جواب کو کیسے مینٹین کرتا ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے ان کے ساتھ. ان کی کون سی اے ٹی ایم ہے جو ان کے پیسے جمع کراتی ہیں, ان کے بجلی کے بل کون دیتا ہے, ان کے گارڈز کا خرچہ کون اٹھاتا ہے, ان کا تو اتنا خرچہ میرے سے کم انکم ٹیکس دے کے نہیں چل سکتا. اچھا ویسے ایک چیز تو بتائیں, ان کے تو جو مسئلے مسائل ہیں, ان کے تو گورننس کے مسئلے ہیں, وہ ہم ان سے علیحدہ بحث چلے گی اور ہوتی رہتی ہے. آپ لوگوں کی سیاست میں اب کچھ رہ گیا ہے, کیونکہ زرداری صاحب تو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک چل رہے ہیں اور ان کے اپنے بینیفٹ سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر ہر وقت اسپلٹ چل رہا ہوتا ہے, آپ نے بھی نہیں ماننا, نہیں مانتے, ہم سب کو پتہ ایشو ہے شہباز شریف ورسز مریم نواز, رادر مریم نواز ورسز شہباز شریف, وہ اسپلٹ اپنی جگہ چل رہا ہے. مولانا صاحب سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب تک نہیں ہوگا کیا. ایجوٹیشنل پالیٹکس تو ختم ہو گئی ہے, پی ڈی ایم میں سے جھٹکا بالکل سارا کرنٹ نکل چکا ہوا ہے. اپوزیشن کی سیاست اب رہ کیا گئی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. میں سوال یہ ہے کہ ود دا اسٹریٹ آپشن آؤٹ, کیا آپ کو بھرپور ان چیزوں پہ واپس نہیں آ جانا چاہیے کمیٹیز میں, اسمبلی میں؟ دیکھیے سب سے بڑا جو بیرومیٹر ہے نا عوامی رائے عامہ کا, پی ڈی ایم نے اور ہم نے جو 6-8 مہینے رائے عامہ ہموار کی, آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں 10 ضمنی الیکشن ہوئے, 10 کے 10 حکومت ہاری اور اپوزیشن کامیاب ہوئی. ہم وزیر آباد سے بھی جیتے, ہم ڈسکا سے بھی جیتے, خوشاب سے بھی جیتے, ہم نوشہرہ جہاں سے پی ٹی آئی جیتی تھی وہاں سے بھی جیتے, کراچی میں پی ٹی آئی 5ویں یا 6 نمبر کے اوپر آئی جس کو انہوں نے پچھلی دفعہ دھاندلی سے جیت لیا تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جدوجہد جو ہے پالیٹکس کے اندر, آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا کہ جس میں آپ نے جا کے کسی کے قلعے پہ قبضہ کرنا ہے. پالیٹکس میں آپ کا مین ویپن ہوتا ہے پبلک اوپینین موبلائزیشن, اور آپ کی جو بھی کامیابی اور ناکامیابی ہے وہ پبلک اوپینین کو اپنی طرف کرنے میں یا پبلک اوپینین کو کھونے کی طرف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے اور مسلم لیگ نون نے پبلک اوپینین کی یہ جنگ جیتی ہے, اور اب ہم پھر عوام کی طرف جا رہے ہیں. 4 جولائی کو سوات میں جلسہ ہے, 29 جولائی کو کراچی میں بھی جلسہ ہے. ہم رابطہ عوام مہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کے نتائج سامنے آئیں گے. نہیں لیکن اس پر میں کچھ عرض کروں. جی شفقت جی کہیے. نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آصف صاحب سے کہ یہ ان کا سٹیٹڈ ایم کیا تھا؟ سٹیٹڈ ایم تھا کہ ہم نے حکومت کو گرا دینا. کبھی کہتے تھے دسمبر کے اینڈ میں گرا دیں گے. ان کا وہ جاوید لطیف مجھے 15 جنوری کی ڈیٹ دی, اس نے 15 جنوری کو حکومت چلی جائے گی. پھر انہوں نے کہا جی فروری میں حکومت چلی جائے گی.
پھر بعد مارچ میں لانگ مارچ ہوگا. مطلب ہے کہ یہ تو کمپلیٹلی ٹوٹلی ناکام ہوئے ہیں, مطلب کہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. شفقت صاحب جتنی پیشن گوئیاں آپ نے ہماری حکومت کے جانے کے بارے میں کی تھی, ہم نے تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کی. میں آپ کو 50 آپ تو روز ہی ذائچہ نکالا کرتے تھے ہماری حکومت کے جانے کا. میں آپ کو 50 بیان دکھا سکتا ہوں جس میں آپ کے لیڈران اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ حکومت آج گئی اور کل گئی, اور آپ کمپلیٹلی دکھا. نہیں, میں شفقت اسی بات ہے, میں شفقت if you allow me میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو آپ نے بات کی, میرا ہمیشہ سے ایمان ہے کہ اپوزیشن الیکشن نہیں جیتی, حکومت وقت ہارتی ہے, اور وہ بہت وجوہات ہیں. اگین جیسے میں نے کہا, ان کے بڑا کرٹیسزم اپنی جگہ ہے. اب آپ کی سیاست ہے کہ میاں صاحب کی تو فیٹ ابھی فورسیبل فیوچر کے لیے سیل ہو گئی, اپیلیں ان کی ختم ہو گئیں, سو وہ بھی ابھی آؤٹ ہیں. جو باقی حالات ہیں, آپ کی پارٹی ٹوٹلی تتر بتر ہوئی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم پھر ایک راؤنڈ آف جلسے دیکھ لیں گے, 5-6 جلسے آ جائیں گے. پہلے اتنے بڑے جلسے کے مومنٹم بنا, اور اس زمانے میں جب آرمی چیف اور ڈی جی آئی کا نام لے کے بھی آپ لوگوں نے دھماکے کر دیے, اس کے بعد بھی وہ سارا معاملہ بیٹھ گیا, پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہوگی. ہمیں صرف سمجھا دیں. مجھے سمجھ آتا ہے آپ اپنے لوگوں کو لائن پہ رکھتے ہیں, ان کو گرمایا خون گرماتے رہتے ہیں, وہ بھی کسی کام لگے رہن. اس وقت اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ اگر پارلیمان میں بھی آپ نے نہیں بیٹھنا, سڑک پہ آپ ہیں نہیں, تو پھر واٹ از دی اپوزیشن پلان؟ نہیں دیکھیے, ہماری اسٹریٹجی ہر محاذ پر ہے, اور پالیٹکس کے اندر یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک راستے پہ چلتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی دباؤ ڈالیں گے, پارلیمنٹ کے باہر بھی دباؤ ڈالیں گے. دیکھیں یہ حکومت جو ہے نا, یہ کوئی نارمل حکومت نہیں ہے, یہ ایک بندوبست کے ذریعے آئی ہے. آج بھی اگر اس حکومت کے وینٹیلیٹر اس کے پیچھے سے ہٹ جائیں, یہ 24 گھنٹے کی مار ہے, اور یہی ہمارا سارا مقدمہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر جو مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت کو اپنے سہاروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. آج اگر پی ٹی آئی اپنے سہارے پہ کھڑی ہو, 24 گھنٹے میں اس کی حکومت گر جائے گی. لہٰذا ایک پیچیدہ مقابلہ ہے, چونکہ اس کے اندر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ایسا انتشار ہو, اداروں کا انتشار ہو کہ جس سے یہ ملک کی سیکیورٹی خراب ہو. لہٰذا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو رخصت کرنے کے ساتھ اس ملک میں آئین کی بنیاد پر اس ملک کو کھڑا کرنا. دیکھیے 72 سال ہو گئے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بنگلہ دیش آگے نکل گیا, انڈیا ہم سے آگے نکل گیا, سری لنکا آگے نکل گیا, اب افغانستان بھی آگے نکل گیا. پھر میں شفقت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا سے زیادہ مریم نواز نے جو بیانیہ لیا اور بڑی فائری سپیچز کی سب کچھ, اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی پوری تحریک تتر بتر ہو گئی, اور آپ کا کی ایل آئی پیپلز پارٹی بھی سائڈ پہ ہوگی. کیا وہ تو بیانیہ ناکام ہو گیا؟ کیا شہباز شریف کا بیانیہ کہ میوچل, سوال ہے, کیا شہباز شریف کا بیانیہ میوچل کو ایگزسٹنس کا, کیا اب وقت آ گیا کہ اس کو آزمایا جائے؟ نہیں دیکھیے, میوچل اور ایکسکلوسیو اور نو ایگزسٹنس سوال ہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو آئین پہ چلاؤ, ہماری سب کے ساتھ مفاہمت ہے. اس ملک کو آپ آئین کے راستے سے ہٹائیں گے, جو بھی ہٹائے گا ہماری اس کے خلاف مزاحمت ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں مالک, نیچے جائیے, ایک عام آدمی کو آج شعور آ گیا اس کے ووٹ کی طاقت کا اور عزت کا. یہ جو ووٹ کی عزت کا نعرہ ہے نا, یہ آج گاؤں میں پہنچ گیا ہے, محلوں میں پہنچ گیا ہے. خود آپ لوگ سارے ولایت بیٹھے ہوئے ہیں, عام آدمی کو لڑائی کے لیے چھوڑا ہوا ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ نواز شریف کے اس بیانیے کے اوپر ہم نے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا الیکشن جیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیانیے میں اب ایک عام آدمی بھی شامل ہو گیا ہے. اس لیے ہمارا جو موقف ہے کہ اس ملک کا حل یہ ہے کہ نیا فیئر فری الیکشن ہو, اور تمام سٹیک ہولڈرز ریفارمز کے بغیر کیسے ہوگا؟ ریفارمز الیکشن کمیشن کے ذریعے کریں, کیونکہ اس حکومت پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے. یہ ایک دن ایک بات کرتی ہے, اگلے دن مکر جاتی ہے. شوکت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جون سے ہیں نا, وہ یو آر دا پرابلم. اچھا نہیں, میں پہلے تو یہ کہوں کہ کہہ رہے ہیں جناب پاکستان پیچھے رہ گیا. 30 سال سے تو یہ باریاں لے رہے ہیں. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم یہ رہا ہے اپنا نواز شریف, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی دور لگائے ہیں. تو اگر آپ نے ملک کو اس حالات میں پہنچایا ہے کہ ہمیں سارے ادارے نئے سرے سے کھڑے کرنے پڑ رہے ہیں, پر تباہ کر دیا. پی آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا, اسٹیل بل کو انہوں نے تباہ کیا, اور کوئی ادارہ کوئی نظر آئے اس کو انہوں نے تباہ کیا. تو اس لیے یہ نہ ہمیں کہیں کہ جی پاکستان پیچھے اس کے رہ گئے, اس کے جو بھی ہے اس کے حالات کے آپ. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں دباؤ,
یہ بڑا شور تھا کہ جی ہم بجٹ کو نہیں پاس ہونے دیں گے اور بجٹ کو، تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے حالات کیا ہیں کہ آج کٹ موشن بھی سارے ہو گئے ہیں اور کل بجٹ بھی پاس ہو جائے گا. ایکچولی ان کے اندر جیسے آپ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب احسن صاحب نہیں دے رہے، وہ بات یہ ہے کہ اب یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں. اپوزیشن بکھر گئی ہے، پیپلز پارٹی اپنی راہوں پہ چل پڑی ہے. نون لیگ کے اندر سخت کانفلکٹ ہے. ایک طرف یہ شہباز شریف ہے جو ہر کسی سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے بھی وجوہ ہیں، اور دوسری طرف مریم اور نواز شریف ہیں وہ جنگجو ہیں. تو ان کے اندر اپنی ایک سٹرگل فار سکسیشن کہہ لیں یا سٹرگل چل رہی ہے. اور دوسری طرف وہ مولانا جو ہے وہ بالکل ہی تھک ہار کے کہیں پتہ نہیں غائب ہی ہو گیا، پتہ نہیں کدھر ہے. سو مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کی کوئی حالت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپوزیشن کو آفر کر رہے ہیں کہ تو بہتر نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں آپ کے لیے پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں آپ ڈیل کر سکتے، اگر اپوزیشن تتر بتر ہوئی بھی ہے تو آپ کو چاہیے آپ جنروسٹی اسپرٹ دکھائیں، آئیں بڑا پن کریں اور آئیں جی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے میننگ فل کنسلٹیشن میں بھی نہیں بیٹھنا. نہیں ہم بالکل کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم نے کہا ہے، آج بھی کہا ہے کہ الیکشن ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، نیب لا کے بارے میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ نیب لا میں بیٹھے اور 44 امینڈمنٹ دے دیں کہ نیب کو برباد کر دیں. وہ ان کا رائٹ ہے، چاہے وہ 90 امینڈمنٹس دیں. آپ کے اپوزیشن کو پہلے یہ بتائیں گے کہ وہ اپوزیشن بھی آپ کی مرضی کے مطابق کریں. نہیں، لیکن میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم ہر جو قوم کی بہتری کے لیے اقدام ہے اس میں ان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، ان سے ہم کنسلٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں. ابھی پارلیمنٹری کمیٹی آن سیکیورٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں سارے ہم لوگ موجود ہیں، اور ایشوز ہیں جن میں ہم سارے موجود ہیں. ہم مل کے چلیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی نیب کے کیس ختم کر دیے جائیں، ہمیں این آر او دے دیا جائے ہمارے پہ، وہ ہمارے پاس تو ویسے اختیار میں بھی نہیں ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، آپ جائیں عدالتوں سے جا کے. بڑی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں شفقت صاحب، کیا آپ کو اعتراض کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اپوزیشن تتر بتر ہو گئی ہے اور بڑی گل ہی کوئی نہیں. وہ اتنی اگر ہو گئی ہے تو صبح شام ان کے حواس پہ کیوں سوار ہے؟ وہ جو عمران صاحب تقریر کرتے ہیں ان کے حواس پہ بھی اپوزیشن اور مسلم لیگ نون سوار ہے. ان کے وزیر بیان دیتے ہیں ان کے حواس پہ بھی. اچھا ایک چیز تو بتائیں، حواس سے مجھے خیال آیا، پھر ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں ایک کویسچن، مریم کا جو آخری سٹیٹمنٹ تھا جب انہوں نے کہا میں اگر یہ جان کی حفاظت کریں یہ کریں تو میں شام کو ان کو بلا لوں گی، اس کے بعد بڑی بحث ہو گئی کہ میاں صاحب اس کا مطلب ٹھیک ہے. میرے پروگرام میں شاید حقان عباسی آئے، ان کا میاں صاحب تب آئیں گے جب ان کی مرضی ہوگی اور جب حالات ٹھیک ہوں گے. یہ اب انہوں نے بھی کہہ دیا. ہمیں یہ بتائیں آج اگر جو آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، جو آصف زرداری نے بھی کہا تھا کہ میاں صاحب آئیں لیڈ کریں، میں آپ کو بات بتاؤں، میاں صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو مریم نے کہا کہ ان کی جان کی ضمانت دیں، ان کی میڈیکل کیئر کے حوالے سے ہے. ان کو گولی تو نہیں خدا نخواستہ ماری تھی، ان کو میڈیکل کیئر ڈینائی کر کے ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا گیا تھا. لہٰذا ان کے پاس ایک آپشن ہے. ان کو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تسلی نہیں ہے، ہائی کمشنر کو کہیں کہ ان کے ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ یہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ نہیں ہے. انہوں نے آج تک نہیں کیا. اور آخری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب جب تک مکمل صحت یاب نہ ہو جائیں وہ وطن واپس نہ آئیں. ان کی اس بحث سے ہمارے کسی ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف چھلانگیں پی ٹی آئی والے مارتے ہیں. ووٹر کی تو بات ہی نہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں آپ سے کہ اگر فٹ انف پولو میچز دیکھ رہے ہیں، دیکھیے وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، میکڈونلڈز کھا رہے ہیں، اس میں ٹھیک ہے. دیکھیے مالک، بیمار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سٹریچر پہ پڑے ہوں، آپ کو نالی لگی ہو. حاصل بزنجو صاحب he was terminally ill. وہ بیچارے وفات سے 3 دن پہلے اپنی میٹنگز کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے نواز شریف صاحب ٹرمینلی ill تو نہیں ہے، لیکن بیمار آدمی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف سٹریچر پہ ہو. آپ بتائیں اب آپ لوگ ایسی ناجائز باتیں کرتے ہیں نا پھر یعنی کہ میڈیکل، یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ شہباز شریف بھی بڑا بیمار تھا، وہ 4 گھنٹے کھڑے ہو کے تقریر کرتا رہا کہ جی بڑے بیمار ہیں. لیکن وہ نواز شریف جو ہے جس دن سے گئے ہیں ان کا ماشاءاللہ ہر جگہ پھر رہے ہیں، ہائیڈ پارک میں سیریں کر رہے ہیں،
पोलो मैच देख रहे हैं, इधर फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन हैं बीमार। हुकूमत ने भेजा था ना, तसल्ली करके आपने भेजा था, हमने तो नहीं भेजा था उन्हें, आप ही ने भेजा था। बीमार थे तो गए थे इस किस्म के अल्लाह ताला ने अगर उन्हें सेहत दे रहे हैं और रूबे सेहत हो रहे हैं, अच्छी बात है। और वो आएंगे उसी वक्त जब डॉक्टर्स उन्हें अलाउ करेंगे। उनका वापस आना हमारे किसी वोटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके टॉक शोज का या पीटीआई के सोशल मीडिया का मसला होगा, हमारे किसी वोटर का मसला नहीं। वो चाहता है कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी और सेहत महफूज रहनी चाहिए। क्योंकि आपके पास कहने को है कुछ नहीं, मतलब है कि उसकी इतनी बीमारी है कि वो सवाए इंग्लैंड के, मतलब कि उसको अगर ब्लड प्रेशर है उस उम्र में, नवाज शरीफ का वोटर है वो उनकी जान की सलामती देखना चाहता है बस, और उससे ज्यादा वो नहीं उसको कुछ फिक्र। हमारी होक्स है, सारों को पता है ये झूठ है, बीमारी की सारी बात सब झूठ है। शहबाज शरीफ की भी झूठ है, उसकी भी झूठ है, बस वो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, लॉ से अलग हो गए हैं। तो इंशाल्लाह उनका एहतसाब होगा और एहतसाब होकर रहेगा। चले शफकत, आपका बहुत शुक्रिया, असरा का बहुत शुक्रिया। शफकत हमारे साथ रहेंगे इस ब्रेक के बाद भी। असरा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इस पार्ट को तो मैं यही कह सकता हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस मिसट्रस्ट। लेकिन मेरा ख्याल है जितना भी बोझ है ज़्यादा वो सरकारी पे होता है, गवर्नमेंट पे है कि वो फोर्स करे अपोजिशन को अपनी हरकतों से, अपने सर्टन ऑफर से, कि उनको पार्लियामेंट में आएँ, बैठें, बात करें। बिकॉज अगर अपोजिशन पार्लियामान में नहीं है तो सड़क पे है, तो नुकसान गवर्नमेंट का ही है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। लेकिन अपोजिशन ऑल्सो नीड्स टू गिव अप डुप्लिशियस पॉलिटिक्स। और अगर ये कहते हैं इलेक्शन चोरी और इलेक्शन का झगड़ा है, तो फिर रिफॉर्म्स में बैठें। और वोट को अगर रिजर्व देनी है तो मेरा ख्याल है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। और बातें करेंगे गैस के ऊपर इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बोलना छोड़ दे। अगर बिजली वाफर है और है तो फिर बिजली की लोड शेडिंग क्यों है? 37,200 मेगावाट आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। आपकी ट्रांसमिशन लाइन 27,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं उठा सकती। कार्गो आ रहे हैं लेकिन फिर भी गैस की शॉर्टेज है जून के अंदर। अगर जून में ये हाल है तो आप ये सोच लीजिए कि दिसंबर में क्या होगा। तो बादल बंदोबस्त किया हुआ है कि हम दूसरे प्लांट्स ला के इस गैप को ब्रिज करेंगे। मैंने इस मुल्क में फर्नेस ऑयल जीरो कर दिया था। 2016-17 में 30% फर्नेस ऑयल चल रहा था और ये एलएनजी के प्लांट ये साहब कमीशन कर चुके थे। इस हुकूमत में एक वजीर है जो पोर्ट कासिम में टर्मिनल लगाने की साइट का $10 मिलियन मांगता है। अब जिन्होंने इल्जाम लगाया अब इन पे ये लाजम है कि ये सबूत भी पेश करें। जी वेलकम बैक टू द शो। पूरा मुल्क में मुसीबत पड़ी हुई, गैस की जो शॉर्टेज आई हुई है, जो सीएनजी वाले वो रो रहे हैं। कराची की इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, अगरचे उनको बंद नहीं की गई गैस की सप्लाई, बट हाल प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, सेगमेंट में हमारे पास चली टाइम थोड़ा है, लेकिन मोटा मोटी सी बात कर दूँ। ये झगड़ा चला जब ये एंग्रो का जो प्लांट है नाज़रीन, इसकी ड्राई डॉकिंग जिसको कहते हैं, आप समझ लें आसान लफ्ज़ों में, रिपेयर्स और सारा इंश्योरेंस वगैरह की वजह से था, वो होना था। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, जो अनऑफिशियल सोर्सेज कह रही हैं कि जी पिछले साल भी 2019 में इन्होंने इंटीमेट किया हुआ था, फिर कोरोना की वजह से डिले हो गया, अब उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। जून के 30 की डेडलाइन थी, उससे पहले उनको उस प्रोसेस में जाना ज़रूरी है। उसके लिए 5 दिन, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम है, जिसके लिए सारी सप्लाई बंद होगी। अगरचे मेरी इत्तला है कि इस वक्त एज वी स्पीक जो एक दूसरी शिप है सिक्वा शायद, और वो डॉक कर गई भी है कराची में, और उसको अब प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है। तो ये डिस्ट्रप्शन 4-5 दिन की होगी और फिर आपकी सप्लाईज बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जब पिछले साल भी एक क्राइसिस हुआ, इस साल भी प्लानिंग कहाँ थी गवर्नमेंट की? पता था कि अगर ड्राई डॉकिंग होनी है तो क्या होगा, अगर आपकी 2 गैस फील्ड्स की भी मेंटेनेंस के लिए बंद होना था तो क्या होगा। यहीं पे नदीम बाबर साहब हमें बताते थे कि जी एलएनजी बहुत ज़्यादा, हम इसलिए हम लास्ट ईयर हम लेके करेंगे क्या, सिर्फ 6 हफ्ते का पीक सीज़न होता है सर्दियों में। इस जुलाई में क्या है, अब जो बिजली फर्नेस ऑयल से बनेगी इन दिनों में, उसका जो करोड़ों और एक्स्ट्रा पड़ेंगे उसका ज़िम्मेदार कौन है, और जो इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान है उसका ज़िम्मेदार कौन है। एवरीबडी शक्स द शोल्डर सेज हाँ जी बस ठीक है, हो गया, ऐसे हो गया। हम इसमें पैटर्न देख रहे हैं।
8 سال ہو گئے ہیں ایک گیس پائپ لائن بننی تھی ڈلیوری کے لیے پورٹ قاسم سے لاہور تک, 2.5 بلین کا پروجیکٹ تھا, رشیا کے ساتھ ان کی چیزیں طے تھیں, 8 سال ہو گئے ہیں, وہ پلاننگ میں ہے ابھی تک. ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ یہ بہت سی باتیں ہیں, لیکن گورنمنٹ کو چھوڑیں, پہلے ہم دیکھیں جو اس کی وکٹم سائڈ ہے, بزنس سائڈ کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عادل بشیر, چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن. ہمارے ساتھ ہیں ناصر حیات منگو صاحب, پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اور غیاث پراچا صاحب, چیئرمین آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن. منگو صاحب, میں آپ سے شروع کرتا ہوں, یہ بتائیے جو موسٹ کنزرویٹو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ملینز آف ڈالرز کے نقصان ہو رہے ہیں, اور صرف 44 to 45 ملین ڈالرز روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے انڈسٹری کو. کیا صحیح بات ہے؟ دیکھیں جی, بہت بہت شکریہ. جب گیس آپ کراچی کی تقریباً بند کر دیں گے تو ظاہر ہے اگر 55% ایکسپورٹ کراچی سے ہونی ہے تو کم از کم 25-30 ملین ڈالر تو پر ڈے نقصان ہونا ہی ہونا ہے. کو تو آپ یہ تو انیویٹیبل ہے, اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. اور جو انہوں نے آج کل آپ کو یہ بتا دوں, فرنس آئل بھی یہاں نہیں مل رہا, لوگ فرنس آئل بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کم از کم پروڈکشن تو اپنی کنٹینیو کریں. سچویشن بہت جو ہے نا خراب سچویشن ہے اس وقت. عادل آپ بتائیے, آپ لوگ تو ایگزیمپٹ ہیں, آپ کی تو انہوں نے بند نہیں کی شاید گیس, لیکن آپ جو کراچی کی انڈسٹری ہے وہ کہہ رہی ہے ان کو بھی پریشر کا پرابلم آ رہا ہے. جی السلام علیکم مالک صاحب, بالکل ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کو انہوں نے ایگزیمپٹ کیا ہے فرام گیس لوڈ شیڈنگ, بٹ سویئر پریشر ایشوز ہیں اسپیشلی کراچی کے ایریاز میں, جس میں لانڈی ہو گیا اور بے شمار جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں, وہاں بہت سویئر پرابلمز ہیں اور پروڈکشن کے بے تحاشا لاسز ہو رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر گیس نہیں ہے تو آلٹرنیٹ آپ کے پاس گرڈ ایک آپشن ہے, اینڈ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے فرنس آئل اینڈ دین ڈیزل. فرنس آئل جیسے مگو صاحب نے کہا کہ وہ بھی اویلیبل نہیں ہے, گرڈ کی سپلائی از ایکسٹریملی ان ریلائبل, اور بے شمار ہمیں یہاں پہ ٹرپنگز اینڈ شٹ ڈاؤنز, ایک بارش ہوتی ہے یا ایک آندھی آتی ہے تو 12 گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے. تو ایسے تو بہت مشکل ہے انڈسٹری کا چلنا, اینڈ آئی تھنک دیر از سیریس کنسرن ہے انڈسٹری میں, اینڈ وی نیڈ کہ گورنمنٹ کی جو پلاننگ ہے, جو ATS کرنے تھے, دے شوڈ ہیو پلانڈ پراپرلی. آج دیکھیں نا, سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ جون کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جو کہ انہرڈ آف ہے. تو ہم تو آپ کے اس چینل سے یہی ریکویسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کو یہ سمجھ آئے بات کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو, ڈومیسٹک اینڈ ایکسپورٹ ایکٹیویٹی کو بہت بیڈلی, ایک تو سینٹیمنٹ اس کا ہرٹ ہو رہا ہے اینڈ ایکچوئل ایکسپورٹس آر ہرٹنگ. تو دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ریئلی لک ان ٹو دس, اور یہ ہمیشہ کمیٹیز بن جاتی ہیں, کمیشن بن جاتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو وی وانٹ کہ یہ ایک دفعہ پرماننٹ طریقے سے اس کا کوئی سسٹم بنایا جائے. اگر کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہے تو گورنمنٹ کو ایڈوانس میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس کا کوئی طریقہ نکالنا چاہیے. میں غیاث پراچا صاحب کو بھی لے لوں اس کے اندر, پھر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. پراچا صاحب, مجھے ایک اس کا امپیکٹ بتا دیں, آپ لوگوں پہ کتنا امپیکٹ ہے, کتنے لوگوں کا روزگار ہے, تھریٹ ہے, کیا بلینز ہیں, ذرا وہ نمبرز بھی ذرا بتائیں, امپیکٹ بتائیں کیا ہے. شکریہ مالک صاحب. اس وقت ہماری پوزیشن یہ کہ سندھ میں 22 تاریخ سے CNG اسٹیشنز بند ہیں, تو 3 ارب کا دن کی جو سیل ہے اس میں فرق پڑا ہے, اور کل سے انہوں نے پورا پاکستان غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے, کہہ رہے ہیں 5 تاریخ تک. تو یہ 9 ارب روپے دن کی جو ہے ہمیں جو سیل ہوتی ہے, اس میں 82 ارب روپے کا گورنمنٹ کو ٹیکس امپورٹ بل میں اور ٹیکس میں لاس ہوگا 1 سال کا, اگر 50 MMCFD گیس یہ CNG سیکٹر کو نہیں دیتے. ہمارے جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ابھی تو چلیں یہ 2-4 دن بعد ٹھیک ہو جائے گا, اگلے ونٹر میں کیا ہوگا. گورنمنٹ آف پاکستان نے CNG سیکٹر کو ایک پالیسی دی کہ آپ لوکل گیس چھوڑ کے امپورٹڈ گیس پہ آ جائیں, اور صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ سارا LNG پہ آ گیا. اب آج فیلڈ بند ہے اور انہوں نے LNG جو اسٹیشنز لے رہے ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہے. ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اکتوبر 2020 میں اپنی گیس منگوا لیں CNG سیکٹر, تاکہ رسک بھی آپ کا ہوگا اور گیس کی اویلیبلٹی بھی ہوگی, اور یہ پیٹرول کے مقابلے میں 30% کا فرق ہوگا. تو اس ٹائم بھی ہمیں منگوانی نہیں دی اور ونٹر میں بند کر دیا. ابھی بھی ہم ان کے ساتھ فروری سے لگے ہیں, انہوں نے ہمیں کہا آپ اپریل مئی جون میں منگوائیں. ابھی ہم لوگوں کو بھی انہوں نے منگوانے نہیں دی اور خود بھی نہیں منگوائی. اب جب گیس نہیں منگوائی تو آپ لوگوں کو کتنی گیس چاہیے, پورے CNG سیکٹر کو سال میں کتنی گیس چاہیے ہوتی ہے؟
اگر سارے چوبوں کو لگائیں تو 190 MMCFD چاہیے. تو ابھی ہمارے پاس جو بلوچستان ہے اور KPK ہے وہ جو ہے نیشنل گیس پہ ہے, اور سندھ اور پنجاب جو ہے وہ LNG پر ہے. آپ کی انڈسٹری میں کتنے لوگوں کی ملازمت ہے آپ لوگوں کی انڈسٹری میں پراجا صاحب؟ تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگوں کی جو ہے ملازمت ہے. 3 شفٹیں ہمارے پمپ پہ چلتی ہیں, اور اگر اس کے ساتھ جو ٹرانسپورٹ رک جاتی ہے, جو ٹرانسپورٹ پیٹرول پہ نہیں چل سکتی, اس کو شامل کیا جائے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جتنی بھی پرانی گاڑی ہے اور غریب لوگ ہیں وہ تمام کے تمام CNG پہ چل رہے ہیں. وہ تمام گاڑی چونکہ بہت پرانی ہو گئی ہے, نئی گاڑی میں کٹ کی پابندی تھی, آ نہیں سکتی. منگو صاحب ٹھیک ہے, منگو صاحب یہ بتائیں, جب یہ کرائسس بن رہا تھا, سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی, کیا آپ لوگوں سے گورنمنٹ میں کسی نے بات کی, یا آپ لوگوں نے گورنمنٹ سے بات کی کہ آؤٹ آف دا بلو ایک دم آ کے ٹھک گئی سب کو کہ جی 5 دن بعد یہ ہونے لگا اور یہ مسئلہ پڑ گیا؟ کوئی اندازہ تھا انڈسٹری کو کسی قسم کا؟ دیکھیں اس گورنمنٹ میں سچویشن بڑی اچھی ہے, یہ کسی کو کچھ بتاتے نہیں, کسی سے کچھ پوچھتے نہیں. SSGC SNGC کے بورڈ میں پرائیویٹ لوگ ہونے چاہیے, بزنس مین ہونے چاہیے, یہ بیٹھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں اور سونپ دیتے ہیں. اب سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں 4 کمپنیز کے پاس لائسنس ہیں, یہ چاہتے نہیں ان کی مونوپولی ٹوٹے, اور اس کو گیس منگانے کا لائسنس دیا, منگوا نہیں سکتے. یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہوگی کہ آپ نے مجھے لائسنس دیا ہے, میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس کیپیسٹی ہے امپورٹ کرنے کی, آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرے پاس کوئی امپورٹ ہو, نہ میں کوئی کمپٹیشن کریٹ کروں, یہ تو کبھی نہیں چل سکتا. اس کا ایک ہی حل ہے. دیکھیں پرائم منسٹر کو 4 گیس لائسنس ہولڈر جن کے پاس گیس امپورٹ کرنے کا لائسنس ہے, 2 گیس کمپنیز اور 2 ٹرمینل کمپنیز اور PLL کو سب کو بٹھا کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے, تاکہ پرائیویٹ سیکٹرز میں آگے بڑھے, کیونکہ گورنمنٹ یہ مینیج نہیں کر سکتی. وہ تو ایک دم کہتے ہیں صبح جی ہم نے جہاز ہی نہیں منگایا, اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ ایک میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ سنیں. فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑا سنگین نظام میرے ایک پروگرام میں لگایا پچھلے ہفتے, اور اس پہ پھر اب حماد اظہر صاحب کا بھی جواب ہے. پہلے وہ ذرا سن لیں, پھر اس پہ آپ لوگوں کی رائے چاہوں گا. نہ کرنے کا اور فرنس آئل پہ رہنے کا کیا آفر ہوئی تھی میں آپ کو چوائس دے رہا ہوں, نمبر بتا دیں. میں کہہ دوں اس سے زیادہ تھی یا کم تھی, آپ کوئی نمبر بول دیں. 10 بلین کیا روپے؟ اس سے زیادہ تھی. 20 بلین اس سے بھی زیادہ تھی. 30 بلین تقریباً. جو بھی وزیر ہے, میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا, اس حکومت کا ایک وزیر ہے جو پورٹ قاسم میں ٹرمینل لگانے کی سائٹ کا $10 ملین مانگتا ہے. کل ایک ہمارے سابق وزیر پر پیٹرولیم تھے نون لیگ کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ بند کریں گے تو آپ فرنس آئل چلائیں گے, اور یہ فرنس آئل کا تو جب میں تھا وزیر تو پتہ نہیں مجھے بڑے اربوں روپے دیے گئے تھے فرنس آئل چلانے کے لیے, اور میں نے نہیں چلائے. اور یہ جو صاحب جنہوں نے الزام لگایا, اب ان پہ یہ لازم ہے کہ یہ ثبوت بھی پیش کریں, کیونکہ اس طرح کسی کے اوپر الزام لگا دینا, اور میں جانتا ہوں پرسنلی کہ ایسی کوئی بات نہیں. جی انٹرسٹنگ بات ناظرین یہ ہے کہ کسی نے نام نہیں لیا, انہوں نے نام لیے بغیر الزام لگا دیا, تو حماد اظہر صاحب نے نام لیے بغیر اس کی صفائی بھی دے دی اور کہہ بھی دیا کہ میں پرسنلی جانتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے حماد اظہر صاحب کو اندازہ تھا کس کا نام لیا جا رہا ہے. سو دیٹ ان اٹ سیلف کویسچن مارک ریز کرتا ہے کہ اگر نام لیے بغیر ان کو اندازہ تھا اور وہ صفائی دے رہے تھے کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسی بات نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ حماد اظہر صاحب کو جس طرح پتہ ہے اتنا وہ بتا نہیں رہے تھے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, مونگو صاحب کراچی میں ہر جگہ بزنس کمیونٹی میں اور پورے پاکستان میں ایک چیز چلتی ہے جس کو کہتے ہیں سینا گیزٹ. یہ سینا گیزٹ میں اس طرح کی کوئی بات ہے کراچی میں کہ یہ چل رہا تھا, یہ اس لیے آپ نے بھی کہا ٹرمینلز نہیں لگنے دیے جا رہے, گیس امپورٹ نہیں دی جا رہی, تو کیا ان الزامات میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟ میں نے سر یہ نہیں کہا کہ ٹرمینل لگنے نہیں دیے جا رہے, میں نے یہ کہا کہ پرائیویٹ لوگوں کو امپورٹ نہیں کرنے دی جا رہی. ہاں جو میں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ چونکہ یہ 2 ٹرمینل پرانی گورنمنٹ نے لگائے تھے, اب جو یہ گورنمنٹ کے کچھ وزیر یہ چاہتے ہیں کہ 2 ٹرمینل ان کی گورنمنٹ کے دوران لگ جائیں, اور اس کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ ٹرمینل ہے اور جو ان کو ایکسیس گیس امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا, یہ میں نے آف دی ریکارڈ سنا ضرور ہے. اب آئی ڈونٹ نو کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے, لیکن یہ بات بہت گردش کر رہی ہے کہ 2 اگلے ٹرمینل جو لگنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ نے ان کو ایکسیس گیس دے دی ابھی تو ہمارا کلائنٹیل چلا جائے گا, جبکہ یہ بات بھی ان کو بتائی گئی تھی کہ جب ٹرمینل لگ جائیں گے
تو آپ کلائنٹیل واپس لے لیں جب تک تو پاکستان کو زندہ. اچھا میرے پاس آخری میں چاہتا ہوں سب سے ایک 30 سیکنڈ کا کامنٹ لے لوں، لیکن مجھے ایک سوال بتائیں کہ اب اس سارے ایشو کے بعد اب آپ کی بات ہوئی ہے گورنمنٹ سے ایز پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، اور اس پہ کیا گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے؟ نہیں ابھی تو وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے اس کو ٹھیک کریں. کل تابش گور صاحب آ رہے ہیں ہمارے پاس تو دیکھیں وہ کیا سناتے ہیں. آج ہی واز ان پورٹ قاسم، سارے ہم نے اپنے کنسرن بتا دیے ہیں. وی از کمنگ ٹمارو. عادل آپ بتائیں، یو ریپرزینٹ اے ویری اسٹرانگ لابی جس کو ایکسکیوز دا فرینچ لیکن اس کو ایک مافیا آن اٹس اون بھی کہتے ہیں. یو آر دا بگ بوائز کلب ربنگ شولڈرز ود دا بگ بوائز. آپ لوگوں سے کوئی بات ہوئی ہے کسی کی؟ سی این جی والوں سے تو نہیں لفٹ نہیں کرانی، پراچا صاحب کو نہیں پوچھنا، انہوں نے کہنا ہے پور پیپل ہیں. آپ بتائیں آپ سے بات ہوئی ہے کسی کی؟ مالک صاحب ابھی تو ہم سے فارملی بات نہیں ہوئی ہے بیکاز obviously جب they are not cutting our gas so why would they contact us. But ڈفرینٹ جو بھی ہمیں ریجنل جہاں پرابلمز آ رہی ہیں ہم تو ریگولرلی ان ٹچ ہوتے ہیں. بٹ آن دس اسپیسیفک ایشو فار ایگزامپل اگر آپ کہہ رہے ہیں تابش گوہر صاحب نے یا حماد اظہر صاحب نے ہم سے کوئی رابطہ کیا ہے تو وہ ابھی نہیں ہوا. بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ آج گیس کی پرابلم ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اوور آل پاور سیکٹر کی جو سچویشن ہے اب اس گورنمنٹ کو 3 سال ہو گئے ہیں. وی نیڈ ٹو ڈی ریگولیٹ دا ہول سیکٹر جس میں آپ کے سارے ڈسکوز آ جائیں گے یا آپ کی ایس این جی پی ایل ایس ایس جی سی. جب تک ہم پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں آنے دیں گے ڈی ریگولیٹ نہیں کریں گے. یہ تو آپ بات کر رہے ہو جو نہ کرنے والی باتیں ہیں. ابھی تک وہ ایک سرمایہ کمپنی بننی تھی ایس او ایز کو مینیج کرنے کے لیے 3 سال ہو گئے. وہ ایس او ایز والی کمپنی نہیں ابھی تک ان پلیس آئی. دیر آر سو مینی اسٹیٹ کارپوریشنز جن کے ایم ڈیز نہیں لگے. تو یہ تو بہت بڑی باتیں آپ کر رہے ہو. نہیں بٹ وائی آئی ایم سیئنگ از کہ ہر 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہم یہاں ٹی وی پہ آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس قسم کی کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہوئی ہوتی ہے. بہت شکریہ پراچا صاحب. آپ سے معذرت کیونکہ آپ کا میں آخری کامنٹ نہیں لے چکا. ناظرین نظر آ رہا ہے کہ کلیئر بڑا سیریس کیپیسٹی کا ایشو ہے وزارت کے اندر پلاننگ کے اندر اور بالکل انضامات میں بڑی حد تک حقیقت نظر آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایگزسٹنگ کیپیسٹیز کو ایٹ لیسٹ ایمرجنسی میں بڑھایا کیوں نہیں جا سکتا جب پوری ایکسپورٹس سفر کر رہی ہے جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے سی این جی کے لاکھوں لوگ بے روزگاری کے خطرے میں ہیں. ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ 600 MMCDF الاؤ تھا تو 800 ہوگا کہ نہیں ہوگا. شپ ڈاک ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں. پلاننگ کہاں ہے؟ اور اگر جولائی کے اندر یہ حال ہے تو پھر دسمبر میں کیا ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ندیم بابر صاحب اپنی ڈیلیں کر کے اپنی آئی پی پیز والے چکر کے اندر کر کے اپنی بلینز آف روپے لے کے گھر چلے گئے اپنی ایڈوائزری شپ کر کے. ان سے کوئی پوچھے گا کہ یہ اسٹرکچرل پرابلمس کا کیا کر کے گئے؟ یقین مانے کوئی نہیں پوچھے گا. ہی از جسٹ another drop in the ocean. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.